वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ वाइज। इनफैक्ट हमारी जो ट्रांसमिशन है और जिसको मैं कहती हूँ कि बॉल टू बॉल कमेंट्री है पॉलिटिकल इवेंट्स पे, वो जारी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदिल शाहज़ेब, नादिया मिर्ज़ा साहिबा, होस्ट करते हैं अपने शोज़। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन आज रही है। इट्स बिन लाइक अ पॉलिटिकल थ्रिलर जो इस्लामाबाद में चल रहा है और हम उसको फॉलो करने की एक कोशिश कर रहे हैं। आदिल साहब, अब बताएं कि अब आगे इसको अब आर्मी चीफ साहब की भी खबर आ गई है कि इतने मसाइल इस्लामाबाद में थे, वो पेशावर अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं उनमें बहुत मसरूफ थे। उसके बावजूद देखें वो गए और वो वहाँ ही वाज पेइंग अटेंशन टू हिज जॉब। बट अब सुना है कि वो भी वापस आए हैं। कुछ इतलात इस किस्म की भी आ रही हैं कि वो पीएम हाउस पहुंचे हैं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है। Do you think it has anything to do with the political situation, या वो जो अपनी ट्रिप पेशावर की लगा के आए उसके बारे में ब्रीफ कर रहे होंगे? देखिए, जिस तरह से मामलात जिस तरफ जा रहे हैं और हमने पीएम साहब को जो सहाफ़ी, जो मारूफ सहाफ़ी, उनसे मिलने गए, वो जो उन्होंने अभी तक रिपोर्ट किया है, तो एक तो वो ख़त वाला मामला है, केबल वाला, डिप्लोमेटिक केबल, जो भी आप उसे बुलाएं, क्योंकि उसको नेशनल सिक्योरिटी से और उससे जोड़ा जा रहा है। फिर जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है और पीएम साहब को कोट करके ये कहा जा रहा है कि वो कोई फिर 1 लाख बंदे ले आएंगे कौमी असम्बली के बाहर, तो ये जब सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस पर बिल्कुल ही डिस्कशन नहीं हुई होगी। ज़ाहिरी बात है, एवरीबॉडी इज़ कंसर्न, हम भी कंसर्न है एज ए पाकिस्तानी कि यार एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उससे उसी तरह अगर चलने दिया जाए, अगर लाखों लोग एक तरफ से आते हैं, लाखों दूसरी तरफ से आते हैं, फिर क्या होगा? किसी को तो मामलात देखने पड़ेंगे, संभालने पड़ेंगे। और हमारी तारीख़ जो है वो ये है कि ऐसे मामलात में बहुत और भी कुछ हो सकता है। मैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहा हूँ। और दूसरा उनका वो जो डिप्लोमेटिक केबल और ख़त वाला मामला है, वो भी अभी तक जो कंटेंट्स हमारे जो मंदरजात उसके सामने आए हैं, कुछ इतना बड़ा उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको इंटरनेशनल कोई कंस्पिरेसी टू थ्रो इमरान खान उससे जोड़ दें या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दें। तो ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी पाया जाता है कि अब इमरान खान साहब को थोड़ा सा चीज़ों को काम डाउन रह के और डाई डाउन करना चाहिए कि ये सिचुएशन दूसरी तरफ ना चली जाए। क्योंकि देखिए, एक तरफ आपके यूएस पाकिस्तान रिलेशंस जो है, IMF को आप ले लें, FATF को ले लें, अगर तो वाकई ओपोजिशन की ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब जो हैं ये पूरा बयानिया इसलिए बना रहे हैं कि उनकी कुर्सी बच जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है पीएम साहब को वाकई इस पर बहुत सी चीज़ों पर मट्टी डालनी पड़ेगी। जी, बट नादिया साहिबा, इस वक्त इशू फिर ये है कि जो बात कर रहे हैं आदिल साहब, वो है तो बिल्कुल सही कि इस वक्त somebody needs to bring the temperatures down, but क्या वजीर आजम साहब को इस वक्त कोई कन्विंस कर सकता है? क्लियरली अगर उनकी काबीना में कोई ऐसी आवाज़ें थी तो उनका तो कोई असर नहीं पड़ा। तो अब क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आर्मी चीफ जो हैं वो ये रोल प्ले कर सकते हैं? उनकी मुलाकात के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो अब यहाँ एक ग्रेसफुल एग्जिट के लिए तैयार हो जाएंगे? इस्तीफ़ा दें या ना दें, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट कि ये वाली जो बात है कि लाख आदमी आ जाएगा और एक कंस्पिरेसी है और इसको चलाना, कैन ही बी कन्विंस्ड टू नाउ एंड दिस क्राइसिस? देखिए, लाख आदमी आ जाए या 2 लाख आदमी आ जाए, इस सब फैसले ना जलसों में होने, ना आवाम ने फैसले करने हैं, ना उनके वोटर्स ने फैसले करने। फैसले इस वक्त पार्लियामेंट में होने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट हाउस में आनी है, जहाँ पे अपोजिशन नहीं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने फैसले करने। तो वो जाहिर सी बात है, उनका अपना पॉलिटिकल एक पूरा एक फ्यूचर है, अपना वो पॉलिटिक्स उनकी स्टेक पर है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर टेम्परेचर को वो टिल डाउन करते हैं तो वो इस वक्त उनको सूट करता है। इस वक्त उनको वो सूट करता है कि जो एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, उस हाइप को वो कैरी ऑन करे टिल द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होती है और ये सब चीज़ें होती है। अभी मैं देख रही थी जिन मुलाकातों के बाद फैसल जावेद भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, स्टेट मिनिस्टर फ़ारूक हबीब भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और वो बड़ा कॉन्फिडेंट कह रहे थे कि जी कुछ नहीं होगा, हम इतने बंदों को ले आएंगे। लेकिन फिर वही वाली बात है कि बंदों ने कुछ नहीं करना। एज़ फार एज द मीटिंग्स आर कंसर्न, तो आप पता नहीं क्यों पेशावर के नाम पे मुस्कुरा रही थी, मतलब पेशावर ही उन्होंने जाना था। पेशावर के वैसे कोर प्रोफेशनल ड्यूटीज करने गए, कोर हेडक्वार्टर है, कोर कमांडर कौन है? आपसे कह रही थी कि देखे ना, यहाँ से एक सियासी दंगल लगा हुआ है, मगर आर्मी चीफ जो है वो
اپنی پروفیشنل کام میں کتنے مصروف ہیں کہ وہ آج والے دن بھی پشاور گئے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کور کو. تو اب مطلب کہ آپ کیوں پتہ نہیں کیوں میری مسکراہٹ کے آپ پیچھے پڑی ہوئی ہیں, بڑی زیادتی ہے یار. اچھا مبشر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مبشر, آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے کہ اب کیا, آئی مین واٹ کین کنونس, آئی تھنک ایشو یہاں یہی ہے کہ ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب ہیں کہ ان کو, دوسری طرف سندھ ہاؤس میں سارے لوگ بھی اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک میسج دے رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ اپوزیشن کے پاس اور بھی جگہ ہوتی کہ وہ وہاں کہیں اکٹھے ہو جاتے, سوشلائز کرتے, بٹ آئی تھنک اپوزیشن اس وقت ایک میسج دے رہی ہے آپٹکس کے تھرو کہ یہ اب لوگ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. بہت سے منحرف اراکین جن کا ہم نے پہلے نہیں سنا تھا, عامر لیاقت صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں, فواد چودھری صاحب کے جو کزن ہیں وہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. ان کا پہلے ہم اشاروں میں بات ہو رہی تھی کہ یہ اپوزیشن کو جوائن کریں گے, بٹ پبلکلی کچھ وہ سامنے نہیں آئے تھے. تو یہ بھی ایک آپٹکس ہے, یہ بھی ایک میسج دیا جا رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ عمران خان صاحب کو کنونس کر پائے گا؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ عمران صاحب کو یہ کنونس کر پائے گا, کیونکہ اپوزیشن نے آلریڈی جو ہے اپنی اسٹرینگتھ شو کر دی ہے. آج جب ایم کیو ایم مین اتحادی الگ ہو کے آ گئے اپوزیشن کے ساتھ, تو میرے خیال میں یہ عمران خان کو فردر زچ کرنا چاہ رہے ہیں. اور عارفہ آپ نے بھی دیکھا ہے, آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا اب صحافت میں, جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کو جانے کے دن تک یہ ضرور امید ہوتی ہے, یا ایٹ لیسٹ وہ شو ضرور کرتا یا کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک سازش ہے اور مجھے ہٹایا جا رہا ہے اور میں کھڑا ہوں اور میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو ظاہر ہے وہ میسج میرے آپ کے یا اینالسٹ کے لیے نہیں ہے, وہ ان کی کور کانسٹیچوئنسی کے لیے ہے, اور اسی لیے یہ لیٹر والا جو معاملہ اور ان کو تو میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کنونس کر لیا ہوگا. مبشر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل کانسٹیچوئنسی اس وقت ان کا بالکل, آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیجئے تو وہ عمران صاحب ابھی تو خان صاحب سامنے آ کر کے نہیں بولے. جب وہ باہر جائیں گے اقتدار سے اور وہ باہر آ کے بولیں گے کہ مجھے ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ سارے مل کر اکٹھے ہو جائیں گے, تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ ظاہر ہے ان کی بات کے اوپر بہت سے لوگ یقین بھی کریں گے, اور بہت سے لوگوں میں ظاہر ہے ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے. تو پاکستان کی سیاست میں جو تھرڈ پارٹی, جو پہلے 2 پارٹی رول ہوتا تھا, وہ تھرڈ پارٹی وہ ایک پرماننٹ وہ بن جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اس ساری صورتحال سے گزر جائے گی جس سے ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ گزرے ہیں. سوال اگین میرا یہ ہے کہ یہ 4تھا سال جو ہے پرائم منسٹر کے لیے یہ کیوں اتنا خوفناک یا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے, یہ بات بھی ہمارے سوچنے کی ہے. بالکل, میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ عادل اور مبشر, نادیہ, تینوں کے لیے, آئی مین whoever wants to take it up first, کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ بہت ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ایسے جمہوریت مضبوط ہوگی. مگر دوسری طرف ہماری ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ یہ ہے کہ جیسے مبشر نے کہا کہ کسی پرائم منسٹر نے 5 سال کی اپنی مدت مکمل نہیں کی ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ ایک دوسرا اگر ایلیمنٹ ڈالنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ 2008 کے بعد جو ہم نے 2 حکومتیں دیکھی اس میں وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی, مگر حکومت کی مدت ضرور پوری ہوئی تھی. اس دفعہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس پہ بھی ریورسل ہو گیا ہے. عارفہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا لنک اپ کرتے ہیں میثاق جمہوریت سے, آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے مشرف دور میں لندن میں بیٹھ کے ایک میثاق جمہوریت سائن کیا تھا, اور دونوں نے اس میں یہ کیا تھا کہ حکومتیں نہیں گرائیں گے. اور پھر ان لوگوں سے جن کی طرف اشارے تھے, جنہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے انٹروین کرنے سے یا کسی نہ کسی کہیں ویٹ اپنا وہ کرنے سے ان کی حکومتیں گرتی تھیں, وہاں سے کوئی رابطے نہیں ہوں گے, کوئی بات چیت نہیں ہوگی. میثاق جمہوریت پہ ان 2 پارٹیز نے اپنے لیے تو اس حد تک عمل کیا. ظاہر وزیر اعظم کو پہلے گھر بھیجنا تو ان کے بس میں نہیں تھا, وہ تو پھر کہیں اور, ایک دفعہ سپریم کورٹ ہوئی اور پھر ایک دفعہ پناما ہوا, بٹ اس میں انہوں نے حصہ ڈالا. آپ آئی تھنک یو شوڈنٹ فرگیٹ کہ میمو گیٹ کے اندر پٹیشن کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں, لیکن جو وزیر اعظم کی مدت ختم ہوئی تھی اس کا لینا دینا میمو گیٹ سے نہیں تھا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ میمو گیٹ سے پہلے پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت جب تھی تو اس وقت سلمان تاثیر صاحب نے ایمرجنسی وہاں ڈکلیئر کی تھی, کورٹ سے ڈیسیژن کیا, گورنر رول انہوں نے اس کو کیا تھا. ابھی میں نے جب انٹرویو کیا تھا
جو تھے خوشی شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال وہ تاریخ کے بعد میں آپ کچھ بھی کہہ لیں، بٹ میں یہ بات کر رہی تھی وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے سائن کیا تھا وہ اپنے لیے انہوں نے اس حد تک کیا تھا کہ حکومتوں کو نہیں گرائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب زرداری کی گورنمنٹ یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ایک جملہ بڑا مشہور تھا کہ پہلے تہاڈی باری تے ساڈی باری، کہ جی ہم فرسٹ ٹینیور لیں گے، دوسرا آپ کا ہو جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی یہ ٹرو ڈیموکریٹک ہیں اور یہ سب کچھ ٹرو ڈیموکریسی کے لیے ہو رہا ہے، پلس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو چیز ہے، تو پھر وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ تھرڈ پارٹی پہ بھی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ عادل دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا سمپل کر دیتا ہوں، زیادہ دور نہیں جاتے تاریخ میں، لیکن ہمارے ملک کی یہ تلخ تاریخ رہی ہے. جو سوال آپ نے پوچھا اس کا میں تھوڑا سا ڈائریکٹ آنسر دے دوں کہ 3-4.5 سال ہی پرائم منسٹر کو چلنے دیا جاتا ہے، پھر اچانک کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اب پھر تاریخ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا. پھر 18 میں فاسٹ فارورڈ کر کے اگر آ جائیں تو پی ٹی آئی میں کس طرح ہوا بھری گئی، جہاز کیسے لائے گئے، وہ ہوتا ہے اس ملک میں. یہ والی جو موو ہے اس وقت نو کانفیڈنس کی، میں نے اس کو بہت ہی کلوزلی دیکھا ہے، چاہے وہ سندھ ہاؤس میں جانا ہو، اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں، آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ. میں شروع دن سے ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ایک تو خان صاحب نے اس کی سیریسنس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. یہ مجھے بہت ہی ویل پلانڈ اور آرگنائزڈ اور ایکسیلنٹلی ایگزیکیوٹڈ موو یہ مجھے لگتی ہے. مبشر وہی والا سوال جو ابھی بات بھی کر رہے تھے، عادل بھی کر رہے تھے، نادیہ بھی کر رہی تھیں، کہ اب اگر ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک حکومت گرا دی اور ایک نئی بننے لگی ہے جس میں وہ ساری جماعتیں ہیں جو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتی تھیں عمران خان صاحب سے تو وہ اس بات پہ کرتی تھیں کہ ہمارا تو بہت لمبی اور ایک جمہوری تاریخ ہے. کیا وہ جو اب ایک سیٹ اپ بنائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ جمہوری ہوگا یا ایک زیادہ سٹیبل سیٹ اپ ہوگا، اور are the two terms completely separate؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ابھی تک واضح یہ نہیں ہے عارفہ کہ اگر اپوزیشن جو ہے حکومت لیتی ہے تحریک عدم اعتماد کی بات تو کتنے عرصے کا پلان ہے. اس میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی انکلوڈنگ مریم نواز شریف، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں گے. اس کا پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا 3 مہینے کے لیے حکومت ہوگی، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، پھر الیکشنز ہوں گے؟ Are they planning to see that؟ بشیر ابھی جو عادل شاہ زیب جب بات کر رہے تھے تو ہمارے ہی کسی کولیگ نے بتایا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے اندر تو سینسز ہے فریش کراچی کے لیے، تو یہ 2-3 مہینے میں کیسے سینسز ہوگا، ڈی لمیٹیشن ہوں گے اور نئے الیکشنز ہوں گے؟ میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ یہ چیزیں ابھی تک آگے کا جو گیم پلان ہے غالباً واضح نہیں ہے. تو یہ جو جماعتیں ابھی اکٹھی ہوئی ہیں ان کا فی الحال مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو تو راستے سے ہٹائیں اور پھر ہم آئیں. اور پھر ان کا یہ خیال ہے کہ پی ایم ایل این جنہوں نے بہرحال جس طریقے سے بھی صحیح پچھلی حکومت میں انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کیا اور ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا، جیسے بھی تھا اس کا نقصان بھی ہوا، مگر دے آر ہوپنگ کہ وہ سینٹر میں سنبھالیں گے. پیپلز پارٹی آلریڈی بہت اسٹرانگ ہے سندھ میں، تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے وہ جو شہری علاقے ہیں کم از کم اس میں کچھ بہتری لا سکتی ہیں. تو ابھی تک جو گیم پلان میرے خیال میں جو ان لوگوں کا گیم پلان ہے کہ ابھی جو سلائیڈ ہو رہی ہے یعنی اکنامک سلائیڈ، اس کے علاوہ جو گورننس کے معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کو فی الحال روکا جائے. آگے کا پلان کچھ نہیں پتہ، اور روکنے کے بھی کیا طریقے ہوں گے غالباً وہ ابھی ڈسکلوز نہیں کر رہے. ہم لوگوں سے تو نہیں کر رہے، غالباً آپس میں جب بیٹھتے ہوں تو ان کا کوئی پلان ہوگا. مگر آپ کو یاد ہوگا یہ نیشنل گورنمنٹ ٹائپ یا یہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی آئی تھی اور نون لیگ ان کے ساتھ تھی، آپ کو یاد ہوگا انیشلی کیبنٹ ممبرز میں بھی نون لیگ کے لوگ تھے، اور پھر پنجاب میں جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ سلمان تاثیر صاحب نے جو وہاں پر کام کیا تھا، تو اس سے پھر دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے شروع ہوئے. تو یہ اور آج کا جو ایم کیو ایم سے معاہدہ ہوا ہے اس میں
یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے ہم الگ الگ کر کے لڑیں گے، تو ظاہر ہے ابھی تک واضح ان کے دماغ میں اگر کوئی اسٹریٹجی کچھ ہے واضح نہیں ہے. معاف کریے گا مبشر، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. I have to take a break ہے. یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عادل شاہ زیب، نادیہ مرزا، مبشر زیدی سے، اور ہم بات کریں جو اس وقت ساری سیاسی صورتحال ہے اسلام آباد میں اس وقت. نادیہ جیسے کہہ رہے ہیں مبشر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکنامک سلائیڈ روکنی ہے، گورننس کے مسائل حل کرنے ہیں. بتا ہمیں رہی نہیں اپوزیشن، مطلب کہ انہوں نے یہ سب کچھ آپ کے خیال میں پلان کر لیا اکنامک سلائیڈ کو روکنے کے لیے، کہ پھر تو اٹس اے لانگ ٹرم پروجیکٹ. آئی مین یہ کہہ دینا کہ اکنامک سلائیڈ کو 2-3 مہینے میں تو نہیں رکے گی. ایگزیکٹلی نہیں رکے گی. اور یہاں پر دیکھیں سب کے الگ الگ اسٹیکس ہیں، سب کے الگ الگ انٹرسٹ ہیں. آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم نہیں چلی تھی، پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، مطلب انہوں نے اسی طرح سے گرینڈ اپوزیشن الائنس اس کا کرنے کی کوشش کی تھی. تو ہم اس وقت تو صرف ایک ان کا ایجنڈا تھا نا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے. اس کے طریقے نہیں ابھی تو ہے، لیکن اس کے طریقہ کار پہ معاملات طے نہیں ہوئے تھے. وہ استعفوں پہ غور کر رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی استعفے دے دیں، وہ کہتے تھے کہ جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس پہ ایشو تھا. تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پھر جب آپ ایک گورنمنٹ بنائیں گے جس کے ایک ایجنڈا نہیں ہوگا، 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوگا، آپ کو گورن بھی کرنا ہے، آپ کو اکنامک سلائیڈ بھی دیکھنی ہے، آپ کو اور چیزیں بھی دیکھنی ہیں، آپ کو گورننس کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، پھر آپ نے ریفارمز بھی دیکھنی ہے. پیپلز پارٹی فوکس کر رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ الیکٹورل ریفارمز ہو. جو انہوں نے کیا ہے، مطلب پی ٹی آئی جو کر کے گئی ہے، جو آرڈیننس کے تھرو ہوا اور بعد میں انہوں نے اسمبلی سے پاس کرایا، وہ اس کو الیکٹورل ریفارم کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این کی کوشش یہ ہے کہ ایز سون ایز پاسبل فریش الیکشنز میں چلے جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یہ عمران خان کی حکومت کے بعد یہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گی، انکورڈ ہوں گی، اور آپس میں اتنی آسانی سے یہ حکومت نہیں آگے لے کے چل سکیں گے. عادل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ایم ایل این اور پی 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 کا کوئی ایک منیمم کامن ایجنڈا ہو سکتا ہے یہاں جس پہ انہوں نے کوئی اگری کیا ہو؟ مطلب کہ آپ کے خیال میں فار ایگزامپل کیا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا کہ فیڈرل کیبنٹ جو ہے اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اے، کیا وہ اس کا حصہ بنیں گے، یا ساری ذمہ داری جو فیڈریشن کی ہے اور جو اکنامک سلائیڈ کی ہے وہ ساری ذمہ داری کیا یہ پی ایم ایل این کے کاندھوں پہ ڈالنے لگے ہیں، اور کیا شہباز شریف صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ this is a very, I mean symbolically it's a huge question. کامن ایجنڈا تو ہے، اس کے بارے میں تاریخ ہمیں زیادہ بتائے گی، لیکن جو عمران خان صاحب کے بعد کے کامن ایجنڈا میں اس کے بعد کی ہی کامن ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں. ادروائز ان کی پریپریشن جو ہے وہ دیکھیں، چاہے بلاول بھٹو صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، پچھلے 2 ویک میں میری ان سے آن دا ریکارڈ بھی اور آف دا ریکارڈ بھی ریپیٹڈ ملاقاتیں ہوئی ہیں. مجھے جو اصل جو سوال کا جواب چاہیے وہ یہ کہ چلیں لیٹس ایزیوم، یہ مان کے چلتے ہیں کہ عمران خان کو آپ نے گھر بھجوا دیا، واٹس نیکسٹ؟ آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ اور سب سے اہم سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جو 6-7 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف، جن کا تلخ ماضی بھی ہے، جو الیکشنز بھی لڑتے ہیں، آپ کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ بس جی اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے عمران کو گھر بھجوانا، اس کے بعد ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، ہم طے کر رہے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کریں گے. کہ آپ ان سے اتنی تفصیل سے یہ آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ، تو ڈو یو تھنک کہ آر دے جسٹ بلفنگ اور ڈو دے ریئلی ہیو سم تھنگ؟ دیکھیں مولانا صاحب نے ایک بات بڑی کلیئر کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی پلان ہمارے پاس ہے، ابھی ہم میڈیا کے ساتھ تو وہ شیئر نہیں کر سکتے. آپ یقین کرتے ہیں ان کی بات پہ؟ دیکھیں آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ یقین دیکھیں، اگر کرکس میرا جب یہ اپوزیشن سے بات کر کے، اس کا کرکس یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اے پلان یٹ. ابھی تک کوئی مطلب اکانومی، انفلیشن، امپلائمنٹ، پیٹرول کی پروڈکٹس کی پرائسز اوپر گئے تو کیا کریں گے؟ بجٹ بنانا ہے، اسٹرکچرل ایشوز، ریفارمز، سارے کہہ رہے ہیں ریفارمز ہم نے کرنے، کون سے ریفارمز کرنے ہیں؟ ریفارمز تو پھر 2-3 مہینے کی گیم نہیں ہے نا. اس کے بعد لیکن میرا خیال ہے دیکھیں یہ اتنی سیریس ڈیبیٹ ہے نا، اور اس کو سب سے کم ٹائم اس وقت ہمارے ٹی وی چینلز پر مل رہا ہے. اصل سوالات یہ پوچھنے چاہیے کہ جی چلیں، یہ نہیں کہ جی اپوزیشن کا نمبر جو ہے وہ 200 کراس کر گیا ہے کہ نہیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس ارریلیونٹ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ملک
یہ جو پولیٹیکل ایک ڈیسٹیبلٹی ہمیں پائپ لائن میں نظر آ رہی ہے کہ اس سے اکنامک ڈیسٹیبلٹی کی طرف تو خدا نخواستہ ہم نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد پنجاب کی باری آنی ہے, پھر سینٹ میں آنا ہے, پھر بلوچستان اور پختونخوا. تو یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اسی میں بزی رہیں گی, کس کس کو کیا دینا ہے. ان چیزوں کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. 2-3 مہینے. بالکل مبشر, یہ بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے جو عادل نے. سوری آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو کوئکلی ایڈ ٹو دیٹ کوسچن کہ 200 ممبرز تو آپ سندھ ہاؤس میں جمع کر لیں, بٹ ان 200 ممبرز کی تو اب ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہوں گی. بالکل, اور ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. میں تھوڑا سا ایک چیز اگر ہم واپس آئیں تو پچھلا جو تجربہ ہوا ہے جسے اب ہائیبرڈ رجیم کہتے تھے, اس میں ایک جماعت تھی, اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پورا سپورٹ کیا. ان کے سامنے جتنی رکاوٹیں تھیں انہوں نے خود ہٹائیں اور ان کو پورا موقع دیا. اس کے باوجود جو ہے چیزوں میں بہتری نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہائیبرڈ رجیم جو ہے وہ ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ رہا. اس کے بعد اب جو مجھے سلور لائننگ لگ رہی ہے اس سارے اس میں, کہ پھر دوبارہ سے اگر وہی جماعتیں آتی ہیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہیں, تو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ جو ہے اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر کچھ کر پائیں گی. اسی لیے جو ڈیوائیڈ ہوا ہے. معاف کریے گا مبشر, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. سینیٹر غفور حیدری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو سر اب آپ کو مبارک دیں, حکومت آپ نے گرا لی فائنلی. یہ کریڈٹ تو بنیادی طور پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے, چلے سر, پھر تمام اتحادیوں کو, کیونکہ تحریک شروع ہم نے کی 2018-25 اپلائی کے بعد, آرام سے نہیں بیٹھے. اچھا سر آپ معاف کریے گا, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. سر اب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کو جو ہم کریڈٹ تو دے دیں فوراً, اور آپ یہ بھی کہیں کہ انہوں نے تحریک شروع کی, تو اب جو آپ حکومت بنانے جائیں گے تو کیا مولانا صاحب اس حکومت کا حصہ ہیں؟ آپ کی جماعت اس حکومت کا حصہ بنے گی؟ دیکھیے, ہم نے آخری ایام میں مل کر تحریک کو مضبوط کیا, اور پھر عدم اعتماد کی تحریک ہم سب نے مل کر پیش کی. تو ظاہر ہے کہ آگے جو حکومت بنے گی حصہ بقدر جس ہر پارٹی کا حصہ ہونا چاہیے. میری ذاتی تجویز ہے, ابھی کوئی فیصلہ حتمی ہماری طرف سے نہیں ہوا, لیکن میری ذاتی تجویز ہے کہ جن جن جماعتوں نے مل کر اس حکومت کے خلاف جدوجہد کی ہے ان سب کو حکومت میں شامل ہونا چاہیے. اچھا مولانا صاحب, بات کاٹ رہی ہوں, معذرت آپ کی, لیکن یہاں پہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, زرداری صاحب MNA ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, ظاہر ہے وہ اپنا حصہ بھی لے سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب MNA ہیں, الیکٹڈ MNA ہیں. شہباز شریف صاحب الیکٹڈ MNA ہیں. بٹ ایز فار ایز جن کو آپ سارا کریڈٹ دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, وہ تو الیکٹڈ MNA نہیں ہیں, تو ان کا پھر آپ رول اس اپ کمنگ گورنمنٹ میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب کا رول تو ہو سکتا ہے کیسے اگر سر؟ سب اتحادی یہ فیصلہ کر لے تو مولانا صاحب صدر پاکستان بھی بن سکتے ہیں. مبارک ہو سر. یہ خواہش ہے مولانا صاحب کی, اس میں یہ بات طے ہوئی ہے, یہ خواہش ہے ان کی, یہ بات نہیں ڈسکس ہوئی؟ میں آپ نے کہا کہ وہ نہیں بن سکتے, تو میں نے اس کے جواب میں آپ کو بات کہی کہ یہ مولانا صاحب اگر بننا چاہے تو بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن نہ مولانا صاحب کی یہ خواہش ہے نہ ہمارے پارٹی کا فیصلہ ہے. میں نے تو آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ مولانا صاحب تو نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہے تو پھر وہ کیا بن سکتے ہیں, تو میں نے کہا کہ وہ صدر بن سکتے ہیں اگر اپوزیشن چاہے, سب جماعتیں متفقہ فیصلہ کریں تو ہم صدر کو بھی ہٹا سکتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ جو 6-7 بلکہ اب تو درجنوں پارٹیاں ساتھ میں شامل ہو گئی ہیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتی ہیں. پہلا چیلنج تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا اگر آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے کہ اس کو اکٹھے چلائیں گے کیسے. دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی پلان ہمارے ساتھ نہ شیئر کیا جا رہا ہے, نہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نے جو آپ گنواتے رہے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے عمران خان نے, مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, کوئی ہمارے ساتھ یہ چیزیں شیئر نہیں کر رہا. تو یہ خدا نہ خواستہ ملک فردر عدم استحکام کی طرف نہ چلا جائے.
देखिए मुल्क तो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, और ये जो सियासी जमात है, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, हमारे पास माहिरीन हैं, मईशत के माहिरीन हैं, और इंतजामी मामलात में बहुत साहब माजरत के साथ वो तो 500 माहिरीन इमरान खान भी कहता था आने से पहले कि वो टीम तैयार है, वो आ जाएंगे। वो तो 350 साल तो आपने देख लिया कि वो कौन से माहिरीन थे, कौन से पेशरफ्त की, कौन से। तो मौलाना साहब ये बता दें, फाइनेंस मिनिस्ट्री आप किसको दे रहे हैं? देखिए ये बातें तो बात की बातें हैं, पहले आप हमें अदम एतमाद पास करने दें। ठीक है सर, ये सारी चीजें हम जिस तरह बहुत सारे मामला हमने बाहमी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माफ करिएगा, ब्रेक लेनी है, यहाँ ना लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम की या ट्रांसमिशन का जो है आखिरी सेगमेंट है। मुबश्शिर साहब आपसे वेरी क्विक क्वेश्चन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो तोड़ फोड़ हो रही है इस वक्त जमात के अंदर, उस हवाले से जवाब दीजिएगा। देखिए मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आफ्टर, जो भी होगा उनकी एक जो फॉलोइंग है वो रहेगी, और जो गलती इमरान खान ने की थी 2018 में, वो पॉपुलर थे और उन्हें सीटें शायद मिल जाती, मगर उन्होंने एक कन्वीनियंट तरीका इख्तियार किया जो कि सारे ही करते हैं कि उनको जहाँ जहाँ से मिल रहे थे इलेक्टेबल्स वो लेकर के आए। मेरे ख्याल में अब उनका असल इम्तिहान जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे शुरू होगा कि अब जब उनके पास उनके सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो पीटीआई के साथ आइडियोलॉजिकली भी और इमरान खान के सपोर्टर भी हैं, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। इस वक्त जो सेटअप बना था उसमें हाइब्रिड की अपनी मजबूरियाँ थीं, उसके बाद जो इनकी इलेक्टेबल्स थे उनकी अपनी मजबूरियाँ थीं, और वज़ीर आज़म जो है यही जी हाँ उनकी अपनी मजबूरियाँ थी। जी आदिल, वज़ीर आज़म साहब का फ्यूचर क्या वो सचमुच जैसे कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग होती है तो फिर इमरान खान साहब विल आल्सो बी देयर विद अ वेंजेंस? देखिए इमरान खान साहब ने एक जो पिछले स्पेशली उनकी जो पिछले 10-12 सालों की पॉलिटिक्स आप देखें ना, इमरान खान को एक आइडियोलॉजी उन्होंने बना दी है। अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि पीटीआई के दोस्त फिर कुछ नाराज़ हो जाते हैं, स्पेशली यूथ, वो अदम बर्दाश्त ख़त्म करना, वो गालम गलोच, ये पूरी ये चीज़ तो अब कहीं नहीं जाएगी, चाहे इमरान खान हो या ना हो, पीटीआई हो या ना हो। जहाँ तक इनकी अपनी सियासत की बात है तो ये डिपेंड करता है कि इमरान खान अब किस नैरेटिव के साथ अपने कोर सपोर्ट को भी इंटैक्ट रखते हैं, और क्या वो नैरेटिव वो इतना ब्रॉडर है कि ऐसे लोग जिन्हें हम अनडिसाइडेड वोटर्स कहते हैं वो उनके साथ। नादिया वेरी क्विकली और लास्ट वर्ड्स कि क्या पंजाब में अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में कोई परफॉर्मेंस हमें दिखा सकती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उस्मान बुज़दार की प्रेजेंस की वजह से पंजाब में इन्होंने बड़ा अपना वोट बैंक लूज़ किया, उसका फ़ायदा PMLN को हुआ है, लेकिन पॉपुलैरिटी डेफिनेटली उनकी बड़ी रहेगी क्योंकि वो सेल करेंगे इसको कि जी एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स हैं उसको कैश करेंगे, और लेकिन उस एक्सटेंट तक मुझे ये लगता है नहीं जाएंगे, वो जो मुझे क्यों निकाला करेंगे, लेकिन वो जो PMLN ने किया था, ये जिस एक्सटेंट तक नवाज शरीफ गए थे, मैं ख्याल है वो उस हद तक शायद वो नहीं जाएंगे, पॉपुलैरिटी उनकी इंटैक्ट रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, नादिया, बशीर, आप तीनों ने वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। I don't know when I'll be back tomorrow, but I'll be back tomorrow for sure. हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।